अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्पर कम्युनिटी टीवी में। हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वदूद। नाजरीन, आज मैं यहाँ पे गिलगिस्तान का फ़आल जो दारुल इफ्ता है वहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे साथ मुफ्ती लुकमान साहब मौजूद है। मैं मुफ्ती लुकमान साहब से कुछ सवालात करना चाहूँगा। यहाँ पे मुफ्ती साहब, आप हमारे नाजरीन को दारुल इफ्ता के हवाले से कुछ बताएं कि इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अब्दुल वदूद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया और इस हवाले से हमारी ये मजलिस मुनक़िद हुई। दर हकीकत दारुल इफ्ता गिलगित बल्तिस्तान जो जामे मस्जिद अल हरम की ज़ेर निगरानी गिलगित शहर में फतवे के मैदान में अपनी खिदमत पेश करता है, इसके हमारे सरपरस्त हज़रत मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब दामत बरकातुहू हैं। इसका आगाज़ तो मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब के गिलगित आने के बाद ही हुआ था, जो ग़ालिबन 2013-14 का सन था। तो मौलाना साहब के आने के बाद यहाँ बाज़ाब्ता दारुल इफ्ता की बुनियाद पड़ी और मुफ्ती फैज़ुल हुदा साहब जो दारुल उलूम कराची के फाज़िल और मुतखस्सिस हैं, उन्होंने कुछ अरसा यहाँ खिदमत अंजाम दी। फिर 2017 में मैं फारिग तहसील होकर आया और उन्हें तखस्सुस किया। तो दारुल इफ्ता गिलगित बल्तिस्तान में मौलाना रिज़वानुल्लाह साहब ने मुझे इफ्ता के काम की ज़िम्मेदारी सौंपी और दारुल इफ्ता गिलगित बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने आगाज़ से अब तक मुतअद्दिद मसाइल और इंतहाई अहम मौज़ूआत पे अपने ये फतवे की खिदमत जारी रखा हुआ है और अवामुन्नास की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस दारुल इफ्ता की तरफ रुजू करती है और शरई मसाइल में यहाँ से अवामुन्नास की रहनुमाई होती है। ये इसकी मुख्तसर सी कारकर्दगी और मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। मुफ्ती साहब, आप फतवा को आज के दौर के साथ कैसे लिंक करते हैं? असल बात यह है कि इस हवाले से क्योंकि फतवा एक ऐसा मामला है शरीयत में जो किसी ख़ास ज़माने के साथ मखसूस नहीं होता। वजह इसकी यह है कि शरीयत मुतहरा में हालात और ज़माने की तब्दीली के साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ुक़हाए कराम, माहिरीन शरीयत मसाइल का इस्तिंबात, इस्तिखराज और नए पेश आने वाले मसाइल के सिलसिले में रहनुमाई फरमाते रहे हैं। क्योंकि हम बहुत से मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम एक ताहयात क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए रहनुमाई फराहम करता है। तो इसका लाज़मी नतीजा ये है कि हालात की तब्दीली से और ज़माने के बदलते हुए तकाज़ों के मुताबिक जो नए मसाइल पेश आते रहते हैं, तो हर दौर के उलमाए कराम, माहिरीन शरीयत ने इन मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश किया है। तो जैसे आजकल के जदीद दौर में नित नए मसाइल पैदा होते आ रहे हैं और उससे पहले भी हुए हैं। मसलन गुज़श्ता एक अरसे से मईशत के मैदान में जो काफ़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई और ख़ुसूसन बैंकिंग का एक ऐसा सिस्टम मुतारफ़ हुआ सरमायादाराना निज़ाम के ज़ेरे तसल्लुत या उनकी ज़ेरे निगरानी, जिसने पूरी दुनिया के अंदर सूदी बैंकिंग का एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामी दुनिया के एक बड़े खित्ते पर सूदी निज़ाम ने कब्ज़ा कर लिया। तो अब क्योंकि सूद शरीयत के अंदर नाजायज़ है, तो लामहला इसका मुतबादिल हर शरीयत में मौजूद है। तो माहिरीन शरीयत जो कानून और मईशत के अंदर बड़ी अपनी दस्तरस रखते हैं, उन्होंने इसके मुतबादिल इस्लाम का एक बेहतरीन मुतबादिल निज़ाम पेश किया, जिसको हम गैर सूदी बैंकारी कहते हैं। इसी तरह इंश्योरेंस के मुकाबले भी तरह के मामलात जब हुए तो उस पर जो है ना कि तकाफुल का एक मुस्तकिल निज़ाम पेश किया गया। और इसके अलावा तिब के मैदान में डॉक्टरेट के अंदर भी पेचीदा और नित नए मसाइल पैदा होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं।
تو اس سے متعلق بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں، دارالفتاؤں سے رجوع کرتے ہیں، مفتیوں کی طرف آتے ہیں. تو الحمدللہ شریعت کے اندر فقہائے کرام نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ان کے بیان کردہ جزیات اور تفصیلات کی روشنی میں آنے والے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس وقت جو ہمارے پاس اس وقت جو معیشت کے میدان میں ایک اور تبدیلی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت کاروباری سارے معاملات ایک ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہے ہیں. اس میں آپ کے سامنے جو کرپٹو کرنسی ہے اور اس کے علاوہ بٹ کوائن ہے اور اس طرح کی بہت ساری کرنسیاں متعارف ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں بھی دارالفتاؤں میں مسائل آ رہے ہیں اور معاصر دارالفتاء اس پر غور و خوض کر رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اس حوالے سے تحقیقی فتاویات منظرام پر آئیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو مفتی کے لیے سب سے اہم جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسئلے سے متعلق تمام تفصیلات کو وہ پہلے بذات خود جانے، دیکھے، سوچے سمجھے، اس کے بعد پھر اس کے بارے میں ایک شرعی رائے قائم کی جا سکتی ہے. تو مفتی صاحب آپ کی یہ فتوی کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے اور کون کون سے ادارے اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں؟ اصل اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ فتوے کا کام انتہائی حساس اور ہم اس کو کہتے ہیں جاگسل قسم کا کام ہے، کیونکہ ایک مفتی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی حساسیت کا سامنا کرتا ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ وہ کسی سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم یہ ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بات کہنا کوئی آسان نہیں ہے، انتہائی ذمہ داری کی بات ہے. گویا کہ وہ شریعت کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ایک بات منسوخ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. تو یہ کام انتہائی ذمہ دارانہ ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ صرف ہمیں نہیں بلکہ تمام جو مفتی حضرات براہ راست دارالفتاؤں میں کام کرتے ہیں وہ اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے اپنے لکھے ہوئے سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں ان کی تصحیح کرواتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے گلگت بلتستان میں کہ ہماری جو زیر سرپرستی ہماری جو سرپرستی کر رہے ہیں وہ دارالعلوم کراچی کے مفتی حضرات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر حضرات دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل ہیں. تو اس لیے بیشتر فتاوی کی ویریفیکیشن اور ان کی تصحیح و تصدیق دارالعلوم کراچی سے ہوتی ہے، جس میں حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب ہیں اور اس کے علاوہ مفتی سلیم صاحب ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے مفتی حسین احمد سید صاحب ہیں اور ہمارے گلگت کے اپنے مائناز مفتی ہیں مفتی حسین احمد سید صاحب. ان تمام حضرات کے سامنے ہم اپنے مسائل رکھتے ہیں، جواب لکھنے کے بعد تو اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے فتویٰ جاری کرتے ہیں. تو مفتی صاحب آپ نے یہاں اس ادارے سے اب تک کتنے جو ہے فتوے آپ نے جاری کیے ہیں؟ اصل بات ہے کسی فتوے کے میدان میں کسی ادارے کی کارکردگی یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کتنے فتوے جاری کیے، کیونکہ یہاں کثرت مطلوب نہیں ہوتی ہے، بلکہ مطلوب یہاں پر معیار ہوتا ہے اور تحقیق اور تصدیق مطلوب ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب تک مختلف عنوانات پر، مختلف معاملات پر تقریباً کوئی 500 کے قریب فتوے ہم جاری کر چکے ہیں. اس میں نماز روزے سے لے کر کے طلاق اور نکاح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تقریباً میراث کے مسائل تک کوئی 500 کے قریب مسائل ہم جاری کر چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے پر فتویٰ دینا یہ ہمارے نزدیک بہت مشکل کام ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے پر اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہوتا ہے. اب ایک مستفتی یا ایک سائل سوال جمع کرتا ہے تو اس کی ذیلی تفصیلات ہمیں معلوم کرنی ہوتی ہیں، پھر اس سے بار بار رابطہ کرنا ہوتا ہے. بسا اوقات وہ جو ہمارے مطالبات ہوتے ہیں یا ذیلی تفصیلات ہم مانگتے ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتا تو اس پر ہم فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ جب تک حقیقت حال واضح نہ ہو تو اس وقت تک کسی معاملے پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اس لیے شاید میرے خیال میں آنے والے سوالات کی تعداد تو ہزاروں میں ہے، ان میں سے ایک بڑی جو ہے کہ تعداد سوالات کی ایسی رہی جن پر ہم نے فتویٰ جاری نہیں کیا. میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے جرأت فتاویٰ پر جو ہے کہ جرأت مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ حساسیت اور اس کی جو ہے کہ فتوے کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات ہم نے صحیح سمجھی اساتذہ کی مشاورت سے، اپنے بڑوں کی مشاورت سے
اس کو ہم نے لکھ کے فتوے کی صورت میں جاری کر دیا ہے۔ تو مفتی صاحب آج تک آپ نے تقریباً 500 جو ہے فتوے آپ نے جاری کیے، تو کون سا جو فتویٰ تھا جس پہ آپ جاری کرتے ہوئے آپ کو سب سے زیادہ مشکل پیش آئی؟ آپ کو یاد ہے تو آپ بتا دیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہے تو اس طرح کے فتاویٰ تو ہر فتویٰ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ جو آدمی براہ راست فتوے کا کام کرتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات کتنی ہوتی ہیں، اور پھر ایک فتوے کی تحقیق پہلے تو سوال کو سمجھنا ہوتا ہے، اور پھر سوال کے اندر پوشیدہ جو معاملات ہوتے ہیں انہیں سامنے لانا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس سوال پر تحقیق کرنی ہوتی ہے، ہزاروں کتابوں کو چھاننا ہوتا ہے، پھر ان کتابوں کو چھاننے کے بعد ان کے مطالعے کے بعد ایک حاصل جو آپ سمجھا ہے اس کو لکھنا ہوتا ہے، اس لکھی ہوئی چیز کو بڑوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، تو یہ کافی لمبا چوڑا مرحلہ ہے، لیکن زیادہ تر ہمیں مشکلات پیش آتی رہی ہیں کیونکہ مسائل بھی بہت سارے ہیں، لیکن طلاق سے متعلق جو مسائل آتے ہیں ان میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو ابھی اس کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، کسی ایک کو ہم مینشن کر کے بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس میں مفتی صاحب آج کل جو ہے سب سے بڑا ہمارا ایشو جو ہے یہ موبائل جو آئی نیٹ آیا ہے، یہ جو چیزیں ہماری نوجوان نسل بالکل ہی جو ہے دوسرے سمجھ جا رہی ہے، بہت ہی حساس معاملہ ہے اس پہ، تو اس بارے میں آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کچھ پیغام دینا چاہو گے؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کے مختلف ایونٹس ہیں اور ایپس ہیں، میرے خیال میں ان کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے، بالکل، اور اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرنا چاہے تو وہ اس کی ذات پر منحصر ہے۔ آج کیونکہ تحقیق اور تلاش اور جستجو کے ذرائع وسیع ہو گئے، علم کی شاخیں پھیل گئی، تو اس وقت ایک بڑی تعداد جوانوں کی ایسی ہے جو سوشل میڈیا کے ان ایونٹس کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھ رہے ہیں اور آگے لوگوں کو پھیلا بھی رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا اپنا کردار بھی الحمدللہ مثبت رہا، کیونکہ اس وقت دارالفتہ گلگت بلتستان فیس بک پہ اپنا ایک مستقل آفیشیل پیج رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جو تقریباً 3-4 سالوں سے چل رہا ہے، جس میں لوگ اپنے سوالات پوچھتے ہیں، ان کے بسا اوقات ہم وہی جواب دے دیتے ہیں، اگر مسئلہ تھوڑا مشکل ہو تو وہ ہمیں تحریری طور پر بھیج دیتے ہیں، تو اس کا ہم تحریری جواب یہاں باضابطہ تحقیق کی شکل میں دیتے ہیں، اور اہم فتاویٰ ہم اپنے فیس بک کے آفیشیل پیج پر بھی جاری کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر بھی، تو بہرحال اس کا مثبت استعمال ہونا ضروری ہے۔ بالکل، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے، وہ انسان کے مائنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ صحیح ہے، تو ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج دینا چاہو گے مفتی صاحب آخر میں؟ اصل بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک فتوے کے ساتھ منسلک طالب علم کے میں جو بات سمجھتا ہوں خصوصاً اس موقع کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم شریعت کے احکام کو سمجھیں اور سیکھیں، یہ ہمارے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بہت سے معاملات کے اندر ہم دنیا کے بہت سے مقابلہ جاتی امتحانات میں اور اس کے علاوہ دیگر اپنے امتحانات میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، مقصد ہمارا وہاں یہ ہوتا ہے کہ یار چلو امتحان بھی پاس ہو جائے اور کامیابی مل جائے اور کہیں کوئی ملازمت حاصل ہو جائے، حالانکہ یہ چیزیں وقتی ہیں اور یہ دنیا کے اندر ہی کام آئیں گی، اس کے بعد تو پھر ان کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو دین ہے، جو انسان کی دنیا آخرت بلائی اسی میں مظہر ہے، اور اسی میں جو ہے نا کہ سب کچھ ہے، اس کو سیکھنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، اس لیے میں تو اپنے سننے والے دیکھنے والے تمام احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج دین سیکھنا مشکل نہیں ہوا ہے، اللہ نے آج راستے بہت آسان کیے ہیں، تو دین کو ہم سیکھیں سمجھیں، اس کے لیے میرے خیال میں تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اپنے محلے کے جو علماء کرام ہیں اور دیگر جو جاننے والے علماء ہیں ان سے دین سیکھیں، مختلف مواقع پر ان کی مجالس میں جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ جو ہے کہ زندگی میں ایک بہتر انقلاب آئے گا اور بہتر جو ہے کہ تبدیلی محسوس ہوگی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود تھے، مفتی لقمان صاحب، تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک، کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔